नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अहम तरीन जनरल के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की अंदरूनी कहानी क्या है, एक फ़ैसला कुन मुलाकात में क्या अहम तरीन मामलात डिस्कस हुए, इस मुलाकात को वन ऑन वन क्यों रखा गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, एक ताकतवर शख्सियत से शहबाज शरीफ की मुलाकातों का असल किस्सा क्या है और इस हवाले से जो इंकशाफात किए गए एक वज़ीर की जानिब से उन पर क्या रद्द अमल सामने आया, मियां नवाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल में क्या नई गेम प्लान की है और इस गेम प्लान के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अहम तरीन जनरल के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है और एक आला सतह की और इंतहाई हसास मुलाकात में किस नौयत के मामलात ज़ेरे बहस आए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ की एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात के मुतल्लिक किस तरह के दावे किए गए और फिर एक हुकूमती वज़ीर को कैमरों के सामने इस हवाले से किस तरह के इंकशाफात करना पड़े। और ये जो इंकशाफात हैं और ये जो दावे हैं एक ऐसे वक्त में किए गए जब DGISI की तैनाती के हवाले से एक नई पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई और एक नया इल्ज़ाम सामने आ गया। और ये जो इल्ज़ाम था ये इस पस मंज़र में सामने आया कि कुछ हलकों की जानिब से ये ख़तरनाक दावा किया गया कि पाक फ़ौज अब 3 ख़तरनाक ऑप्शंस पर गौर कर रही है, यानी DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक मुबैना तनाज़ा पैदा हुआ और जिस कंट्रोवर्सी को बहुत हवा दी गई उसके मुतल्लिक अब ये ख़तरनाक दावा किया गया कि फ़ौज हुकूमत के मुतल्लिक 3 ख़तरनाक ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इनमें से एक ऑप्शन के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि फ़ौज तहरीक अदम एतमाद ला कर वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटवा सकती है और PTI के ही किसी और रहनुमा को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये दावा किया गया कि फ़ौज इस ऑप्शन पर गौर कर रही है और साथ ही इसी ऑप्शन के मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि अगर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाता है तो तहरीक इंसाफ के कई अरकान कौमी असम्बली इस इक़दाम की हमायत करेंगे। ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में ऐसे अरकान जो कि हाल ही में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे या जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे आज़ाद अरकान जिन्होंने 2018 के इलेक्शन के बाद PTI में शमूलियत अख्तियार की थी और इससे पहले वो नून लीग और काफ लीग जैसी जमातों का माजी में हिस्सा रहे या तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे कुछ अरकान तोड़ लिए जाएंगे, ये एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक दावा किया गया। दूसरे ऑप्शन के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि पाक फ़ौज इस वक्त ये भी सोच रही है कि एक नई किंग्स पार्टी बनाई जाए और फिर इस किंग्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, यानी इस नई किंग्स पार्टी को फिर इक़्तिदार दिया जाए और जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं यानी बड़े बड़े जो सरमायादार सियासतदान हैं, बड़े बड़े जो सनतकार सियासतदान हैं और जिनको पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स कहा जाता है, चाहे वो किसी भी जमात में हों तो वो अपने सरमाए की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर और अपने ख़ानदानी असर व रसूख की बुनियाद पर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये तासुर दिया गया कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनको किंग्स पार्टी का हिस्सा बनाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक किंग्स पार्टी बनाई गई थी। और साथ ही ये भी कहा गया कि फ़ौज इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि इस पूरी सूरत हाल में अपोजिशन को एतमाद में ले लिया जाए
اور اپوزیشن کم سے کم اس بات پر تو خوش ہو جائے گی کہ چلیں وزیر اعظم عمران خان کو جو وہ ہٹانا چاہتے تھے اور جو ان کا پرائمری گول تھا، تو پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور پھر اپوزیشن سے کہا جائے گا کہ 2023 کے الیکشن کا جو میدان ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ اب تیسرا الزام اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ فوج تیسرے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے، اور وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یا تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے یا کسی لانگ مارچ یا دھرنے کی سپورٹ کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت دی جائے اور کچھ بڑے سیاسی گروپس کو اور جو بڑے بڑے سیاسی گروہ ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، اور اس وقت ایم کیو ایم اور جو تحریک انصاف کے دیگر اتحادی ہیں یعنی جی ڈی اے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاف لیگ، ان کو بھی تحریک انصاف سے الگ کرنا آسان ہوگا۔ یہ کچھ حلقوں کا الزام اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ ہے۔ اب ایک طرف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور فوج کے متعلق یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے ذرائع سے خبریں حاصل کی ہیں ان خبروں کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ حقائق کچھ اور ہیں۔ وہ حقائق کیا ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 3 آپشنز والی جو بات ہے اور یہ 3 آپشنز والے جو دعوے اور الزامات ہیں یہ سب سے پہلے کہاں سے آئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون اور جو چند دیگر حلقے ہیں انہوں نے اب ایک نئی مہم چلائی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان سخت کشیدگی تو پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ الزامات لگانے شروع کیے گئے کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کے الزامات لگائے گئے اور اس طرح کے دعوے کیے گئے اور اس طرح کی اطلاعات پھیلائی گئیں کہ آئی ایس آئی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اور بہت سے افسران کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور تاثر یہ دیا گیا کہ ایک طرف جنرل فیض حمید پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل فیض حمید اور پرائم منسٹر عمران خان دونوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور اس کا واحد جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ فوج کے اندر ایک تقسیم کا تاثر پیدا کیا جائے اور پھر یہ تقسیم کے تاثر سے کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، مسلم لیگ نون اپنے لیے کوئی ڈیل حاصل کر سکے۔ اب ذرا اس پوری صورتحال کو اور اس پورے پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات کے متعلق کیا دعوے کیے گئے اور ایک وفاقی وزیر کو ان دعووں پر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا پڑا اور زمینی حقائق کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف اسلام آباد آئے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، ان کو معلوم تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بڑی مخصوص قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف بیک ڈور رابطوں کو اور جن کو پاکستان کے اندر سیاسی حلقے چور دروازہ کہتے ہیں، تو ان چور دروازوں کے ذریعے رابطوں کے ماہر بھی ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے اسلام آباد میں کچھ سرگرمیاں کی، لیکن اس کے بعد ان کی کچھ اور بھی غیر معمولی سرگرمیاں نوٹس میں آئیں حکومت کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کے پاس اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، اس لیے حکومتی حلقوں کی شہباز شریف کی سرگرمیوں پر بڑی خاص نظر تھی، اور شہباز شریف کے متعلق یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ وہ نہ صرف اسلام آباد میں موجود تھے بلکہ اس کے بعد انہوں نے راولپنڈی، جسے طاقتوروں کا شہر کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا شہر کہا جاتا ہے، یا آسان الفاظ میں راولپنڈی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فوجی قیادت جی ایچ کیو اور پاک فوج۔ تو اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ شہباز شریف نے راولپنڈی میں کچھ اہم نوعیت کی ملاقات کی ہے، اور جب اس طرح کی اطلاعات آئیں اور اس طرح کے دعوے کیے گئے تو پھر ایک وفاقی وزیر کو اس پوری صورتحال میں ریئیکٹ بھی کرنا پڑا، اور یہ جو وفاقی وزیر ہیں
ان کو چونکہ بہت سی سول انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتی ہیں، ان کے پاس بڑی حساس قسم کی معلومات بھی ہوتی ہیں، اور یہ معلومات یہ وفاقی وزیر پرائم منسٹر عمران خان سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ تو شیخ رشید احمد نے ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے اور جو الزامات لگائے گئے تھے، اس حوالے سے انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ شہباز شریف کی کچھ خاص ملاقاتوں کے متعلق کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ اس حوالے سے دعوے کر رہے ہیں، اور اگر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو پھر ان ملاقاتوں کو خفیہ نہیں رہنا چاہیے اور ان ملاقاتوں کے متعلق حقائق سامنے آنے چاہیے۔ یعنی حکومت کو معلوم تھا کہ شہباز شریف کس طرح سے بیک ڈور سے یہ خاص قسم کی ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں دو انتہائی اہم نکات بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا کسی بھی اور فوجی افسر جو اس وقت فوجی قیادت کا حصہ ہو، اس سے قطعاً کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ان دعووں کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا ہو۔ تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے، جو بہت اہم ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات قطعاً بے بنیاد ہے کہ شہباز شریف کی کوئی جنرل باجوہ سے یا فوجی قیادت کے کسی اور ممبر سے ملاقات ہوئی۔ دوسرا جو ہمارے ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جن تین آپشنز کا ہم نے اسی ویلاگ میں، اسی ویڈیو میں آپ سے شروع میں ذکر کیا، تو ان کے متعلق جو بہت حساس نوعیت کے ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فوج کسی بھی قسم کے آپشن پر غور نہیں کر رہی۔ یعنی یہ جو تین آپشنز کے متعلق دعوے کیے گئے تھے، الزامات لگائے گئے تھے، تو ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کسی آپشن پر غور نہیں ہو رہا، اور یہ محض قیاس آرائیاں ہیں، اور فوج اس وقت اپنے جو پروفیشنل معاملات ہیں ان میں بزی ہے، جن میں افغانستان کے حالات بھی ہیں، ملک کے جو اندرونی سیکیورٹی حالات بھی ہیں۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت فوج اس قسم کے کوئی آپشنز کو کنسیڈر کر رہی ہو یا ان پر غور کر رہی ہو۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، یعنی ایک بہت بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ ایک جنرل جو ہیں، جو اس وقت اہم ترین جنرل ہیں، ان کی وزیراعظم ہاؤس جانے کی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ان کی وزیراعظم عمران خان سے ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہے، یہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے یہ اطلاعات پھیلنا شروع ہوئیں، اور کچھ حلقوں کی جانب سے جان بوجھ کر بڑی منصوبہ بندی کے تحت یہ اطلاعات پھیلائی گئیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن دراصل اس لیے روکا ہے کہ انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر برقرار رکھیں گے۔ یعنی بار بار یہ تازہ ترین دعوے کیے گئے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، وہ جنرل باجوہ کی جانب سے تجویز کردہ جو نام تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، اس کو انہوں نے مسترد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی پھیلائی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے اس سخت فیصلے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ حالانکہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کی دو بہت اہم ملاقاتیں ریسنٹلی ہوئیں۔ ایک ملاقات ان کی 1-on-1 تھی جو کہ بنی گالہ میں ہوئی تھی، اور دوسری ملاقات ان کی NCOC میں، جب پرائم منسٹر عمران خان، آرمی چیف اور جنرل فیض حمید نے مشترکہ دورہ کیا تھا NCOC کا، اور اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی تھی۔ تو اس ملاقات کے بعد یہ جو تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ افواہیں تھیں، ان کا سلسلہ تھم جانا چاہیے تھا۔ اس کی فوٹیج بھی اسی لیے ریلیز کی گئی تھی، لیکن جو کچھ عناصر ہیں انہوں نے اس کے باوجود اس کنٹروورسی کو ہوا دینے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سول اور جو ملٹری قیادت ہے
ان کے درمیان اس طرح کی آگ بھڑکائی جائے کہ وہ مکمل طور پر ہیڈ آن ہو جائیں اور کوئی اس طرح کا پیغام دیا جائے فوج کو بطور ادارہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کی جانب سے تجویز کردہ نام کو مسترد کر دیا۔ لیکن اب اس حوالے سے ایک بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم موڑ اس معاملے میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو پوری سازشیں ہو رہی تھیں خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے، جو خود فوج مخالف سٹانس جس نے پچھلے 1.5 سال میں اپنایا، فوج پر اتنے سنگین الزامات پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں نہیں لگے، ریاست مخالف جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے گئے، اس طرح کے سٹیٹمنٹس کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئے پولیٹیشنز کی جانب سے، اور جس طرح سے جنرل باجوہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہم آپ کا احتساب کریں گے، کبھی بھی حاضر سروس فوجی قیادت کے متعلق اس طرح کے الفاظ کسی پولیٹیشن نے استعمال نہیں کیے تھے۔ اور ایک طرف یہ سازشیں تھیں، لیکن ہوا یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو جنرل باجوہ کے نامزد کردہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، یعنی جنرل ندیم انجم، ان کی اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو گئی باقاعدہ، اور یہ ملاقات بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے انٹرویوز کریں گے، اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی کی گئی تھی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر منتخب کر لیں گے اور 2 کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے، تو وہ پورا انٹرویوز والا سلسلہ بھی نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر عمران خان کی جنرل ندیم انجم سے ملاقات بھی ہو گئی، اور جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ضابطے کی کارروائی ہونی تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ جنرل باجوہ کو اس پورے معاملے سے آگاہ کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ اس کے بعد، یعنی یہ جو ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، جبکہ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔